आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए, हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल के आइकन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। फलक जो होती है ना, वो फलक और कबीर दोनों एक ही कमरे में अपने में बैठे होते हैं। कबीर अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा होता है, जो कि कंपनी के लोन वगैरह के होते हैं, बाकी सब मामलात को देख रहा होता है। तो कबीर फलक को कहता है जल्दी से तैयारी कर लो, अब हमने उस घर में वापस जाना है। तो फलक कहती आलिया भाभी तो पहले ही मुझे देख के बर्दाश्त नहीं करती उस घर में, मैं उस घर में नहीं जा सकती। कबीर कहता तुम क्यों नहीं जा सकती, तुम्हें क्या मसला है? ठीक है बताओ, तुम्हें अगर कोई मसला है तो मैं हल कर देता हूँ तुम्हारा मसला, मुझे अभी बताओ। वो कहती बस मैंने कह दिया ना कि मैं उस घर में नहीं जा सकती, तो बार बार मैं तुम्हें बता के फोर्स नहीं करना चाहती। कबीर कहता अगर मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारा मसला कैसे सॉल्व करूँगा। कबीर कहता कि मैं नया घर जो है ना रेंट पे नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रेंट पे घर ले लूँ। ठीक है, उसी घर में रहना है जाके। फलक कहती कि ये कबीर तुम मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, तुम मुझे जानबूझकर तंग कर रहे हो, तुम्हें जब पता है कि इसका उस घर में गुजारा नहीं है तो फिर तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो। कबीर कहता कि मैं ऐसा कोई बिहेव नहीं कर रहा, ना मैं तुम्हारे साथ को नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, तुम्हारी भलाई भी इसी में है और मेरी भलाई भी इसी में है। चुपचाप मेरे साथ उसी घर में रहो, ताकि खुशबाश रहोगी तो तुम्हें भी पता चलेगा कि कैसे किस तरीके से रहते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमज़ा और निवाल जो होते हैं वो दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में, और हमज़ा पूछ रहा होता है कि क्या सोचा जो मैंने कहा था। निवाल कहती मेरा वही जवाब है जो पहले था। दूसरी तरफ तौकीर जो होता है वो भी अपने कागजात को देख रहा होता है कि जल्द से जल्द जो है ना कंपनी को सेटल किया जा सके, यानी कंपनी को एक नए सिरे से कंपनी में जान डाली जाए, ताकि हमारा बिज़नेस जो है वो दोबारा से ग्रो हो सके। ज़ाहिर सी बात है जो कंपनी के मालिकान होते हैं उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें और आसाइशें होती हैं। आलिया जो होती है ना वो कहती है कि कबीर ने अपना फ्लैट जो है वो बेचने की यानी कि कर दी या डिमांड कि मैं अपना ना बेच दूँगा। वो राज़ी हो गया फ्लैट बेचने पर, और वो कहता है कि मैं वापस इसी घर में आके रह लूँगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो तौकीर कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो निवाल से बार बार एक ही सवाल किया जा रहा होता है। निवाल कहती जब मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं नहीं रहूँगी, यानी कि मैं कनाडा जाके सेटल नहीं हो सकती, तो हमज़ा कहता है एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोचो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, कनाडा जाके सेटल होना है। ठीक है, लेकिन तुम हो कि तुम मेरी बात जो है वो मानने के लिए राज़ी नहीं हो। निवाल कहती कि हाँ मैं नहीं राज़ी, बताओ अब और मेरे मुंह से क्या सुनना है, मैं तुम्हें हर एक बात सुनाने के लिए तैयार हूँ। हमज़ा कहता मैंने तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि तुम राज़ी क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या मसला है वहाँ पे जाकर रहने से। निवाल कहती बस मैं पाकिस्तान रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी और ना मेरा कहीं जाने को दिल करता है। तो हमज़ा काफ़ी उससे बहस सा करता है, लेकिन उसकी बहस जो होती है किसी काम नहीं आती, क्योंकि निवाल किसी भी सूरत उसके साथ जाने के लिए राज़ी नहीं होती। तो हमज़ा कहता है कि मर्ज़ी है तुम्हारी, मैं तुम्हें कितने तरले और मन्नतें कर रहा हूँ। ठीक है, तो निवाल कहती कि जब मैंने तुम्हें कहा था तो उस वक्त तुमने कहा था कि मेरी कंपनी, ठीक है, या मैं उसको रख लो या मुझे रख लो। ठीक है, तो फिर मैंने उस वक्त तुम्हें चुना था, ना कि दूसरे को, तुम्हें रखा था। तो आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ या तुम कह रही हैं या तुम्हारी कंपनी या फिर मैं। निवाल वाक़ई में बड़ी परेशान होती है। बाद में उसकी अम्मी उसको आवाज़ देती है, क्योंकि उसकी अम्मी की तबीयत थोड़ी आउट हो जाती है, इसीलिए वो उसको आवाज़ देती है और आवाज़ देकर कहती है कि बेटा बात सुनो मेरी। निवाल उसके पास जाती है अपनी अम्मी की, और जाके बात सुनने की कोशिश करती है कि मैं देखती हूँ क्या मसला है अम्मी को। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी जिस वजह से वो कह रही होती है कि आप जो है ना वो मुझे बताएं अगर कोई इशू आ रहा है। तो निवाल की अम्मी कहती बस बोझल सा दिल है, कोई बात नहीं। आलिया जो होती है ना घर में मौजूद होती है, वो तौकीर को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि फलक और कबीर जो है ना वो दोनों आपस में बड़े खुशबाश रहें, सेटलमेंट रहें। ठीक है, फलक जो है वो लड़ा मत करे। तो गिर कहता हाँ अगर ये बात सच हो जाए तो फिर इसमें मैं भी बहुत खुश हूँगा। निवाल बाद में जाके अपने घर सोचो विचार करना शुरू कर देती है कि मैं जाऊँ हमज़ा के साथ या ना जाऊँ। ज़ाहिर सी बात उसे भी पता होता है कि जो भी मामला होते हैं ना वो इसी वजह से होते हैं। हाँ अगर चली भी गई तो तब भी कोई नहीं, हाँ अगर ना भी गई तो फिर भी मसला है। ठीक है,
اب نوال جو ہوتی ہے نا اس کا جانا ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں آگے اگر وہ جاتی ہے تو نہیں ٹھیک ہے، لیکن نوال نے فیصلہ فائنل یہی کیا ہوتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گی. حمزہ اس کی باتیں سن کے بڑا حیران ہوتا ہے. حمزہ نے خود بڑی کمپنیاں یعنی کہ بنائی ہوتی ہیں اور اپنا کام جو ہے نا چلا رہا ہے. کینیڈا میں بھی حمزہ کا بزنس ہوتا ہے، ادھر پاکستان میں بھی ہوتا ہے. حمزہ اس کو کافی فورس کرتا ہے، لیکن نوال جو ہوتی ہے وہ حتیٰ کہ مانتی نہیں. حمزہ اس کے کافی ترلے اور محنتیں کرتا ہے کہ خدا کا واسطہ میں سچ چلو، میں تمہاری محبت کو نہیں چھوڑ سکتا. نوال کہتی چھوٹ جائے گی میری محبت بھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دوسری طرف نوکرانی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ بی بی جی آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے تو نہیں چاہیے. نوال کہتی نہیں مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، جاتے وقت بس دروازہ بند کر دینا ٹھیک ہے. تو نگرانی چلی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب اس کے مالک نے کہہ دیا کہ میں نہیں کچھ بھی کھاؤں گی تو وہ جائے گی، اور وہ بیچاری کیا کرے گی کیونکہ وہ پہلے سے ہی بہت تھکی ہوتی ہے. سارا دن گھر کے کام کاج جو ہے نا وہی نہیں ان کے ختم ہوتے. تو کبیر کہتا اس گھر میں جو فلک کو آزادی ملی تھی جو کبیر نے دی تھی وہ اس گھر میں اس کو نہیں ملنے والی، اس لیے ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ منہ ضرور بنائے گی. ظاہر سی بات ہے بنائے گی، کیونکہ جب اسے ہم روکیں گے کسی بات سے تو پھر وہ آگے سے منہ ہی بنائے گی اور وہ کیا کرے گی. اس بات پر عالیہ کا بھی اتفاق ہوتا ہے. عالیہ کہتی میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ منہ بنانے کی بجائے جو ہے نا خوش اسلوبی سے اور دھیان سے رہے ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کو اونچ نیچ کرے گی تو پھر اس کے لیے مسئلے مسائل ہوں گے اور ہمارے لیے بھی. تو اب اس کے پاس اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا بتاؤ کیا ایشو ہے کیا نہیں. تو وہ آگے سے کوئی نہیں، اس کی امی کہتی کہ بیٹا میرا دل ہلکا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں تم ٹینشن مت ہو. ظاہر سی بات ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی دفعہ ہوتے ہیں، بار بار نہیں ہوتے ٹھیک ہے. تو دوسری طرف کیسر جو ہوتا ہے نا وہ کبیر کا دوست ہوتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ میڈیسن کی کمپنی کا جو ہے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں. تمہیں پتہ ہے تم میرے پرانے دوست بھی اور کلاس فیلو بھی، ہم مل کر میڈیسن کا بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو کبیر کہتا ہے یار مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا اس فیلڈ میں کوئی ایکسپیرینس اتنا خاص نہیں ہے ٹھیک ہے. تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا بات جو ہے نا ہونی چاہیے، یہ کس طریقے سے یہ جو بزنس ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. کیسر کہتا ہے کہ اس میں میرا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے، فائنانس کا سارا ڈپارٹمنٹ تیرا ہوگا تو باقی میں اس کو خود ہینڈل کر لوں گا، تیرا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ تیرا ہوگا، انویسٹمنٹ میں دوں گا ٹھیک ہے. تو کیسر کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کبیر کے ذہن میں تو آتی ہیں تھوڑی تھوڑی، لیکن پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ آئیڈیا تو اچھا ہے. ابھی جس طرح یہ بزنس ہمارا فوڈ کا ہے یہ تو بند ہو چکا ہے، اب اس میں بہت سارے لاسز چل رہے ہیں. اگر ہم نے کوئی سائڈ بزنس بھی کیا ہوتا تو اس سے ہمارا جو ہے نا وہ کام چل جانا تھا. ہم نے ایک ہی بزنس پہ انحصار رکھا، ہم نے غلطی کی. ہمیں کوئی نہ کوئی دوسرا بزنس جو ہے نا وہ بھی ساتھ میں نا سٹارٹ کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی جب خواہش ہوتی ہے تو پھر پیچھے تو ہٹنے والے نہیں ہیں وہ. اب ساتھ ساتھ جو آتا ہے نا کبیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم جب سے چاہو انویسٹمنٹ جو ہے نا اسے لا سکتے ہو اور لا کے جو ہے نا کرنا سٹارٹ کر سکتے ہو. کیسر کہتا ہے کہ میں تمہارے اس رویے کو سراہوں گا ٹھیک ہے، اپریشیٹ کروں گا کہ تم نے مجھے خالی نہیں بھیجا، میرے ساتھ یعنی کہ معاہدہ کیا، میں خالی نہیں بھیج سکتا تمہیں ٹھیک ہے. تم بڑے اچھے انسان ہو یار، تم مجھے منع بھی تو کر ہی سکتے تھے، لیکن میں تمہاری اس خوبی کی تمہیں داد دیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے اچھے انسان کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، برے کی کوئی بھی نہیں کرتا. تو اسی لیے وہ بھی یہی چاہتا تھا جو بات اس نے کر دی ہے اور وہ پوری بھی کر رہا ہوتا ہے. کیسر کی اور کبیر کی ڈیل جو ہوتی ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے، پھر وہ بیٹھ کے خوش گپیاں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں. ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا اچھے طریقے سے چلیں گے، کیونکہ کیسر کا کافی جو ہے نا ایکسپیرینس ہے میڈیسن کی فیلڈ میں جو وہ کر بھی رہا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے ٹھیک ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں ٹھیک ہے. آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں ٹھیک ہے. یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے. یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں،
ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا، بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا، 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔
यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खा आए होते हैं,
جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ فلک اور کبیر کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہوتا ہے نا حمزہ کا، وہ اس کو بتاتا ہے کہ سر کیسر صاحب جو ہے نا ہمارے میڈیسن کے ساتھ جنہوں نے کمپنی کا کانٹریکٹ چل رہا ہے وہ انہوں نے کینسل کر دیا، ہمیں میل بھی کر دی ہے۔ دوسری طرف عالیہ جو ہوتی ہے اس کو جا کر بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے نا میڈیسن کی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا ہے، ابھی تو قیر بھائی کو بتانا جو ہے نا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عالیہ کہتی تو انہیں مجھے بتایا ہی نہیں، وہ کہتا بھابھی سائڈ بزنس ہونا ضروری ہے۔ حمزہ کو بڑا غصہ ہوتا ہے کہ یار وہ میرے سے کانٹریکٹ نکال کے کیوں لے گیا، وہ کہتا تم میری کیسر سے میٹنگ فکس کرواؤ، سیکٹری کو جا کر کہتا ہے، سیکٹری کہتا ہے کہ وہ ایک ہفتے کا ٹائم دے رہا ہے،
حمزہ بعد میں جا کر جو ہے نا کبیر کو کہتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ اس سے، لیکن اس کا سیکرٹری فون کرتا ہے تو کیسر ایک ہفتے کے بعد کا ٹائم دیتا ہے۔ حمزہ کبیر کو کافی آنکھیں دکھاتا ہے جا کے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میری پیٹھ پیچھے وار کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے غصہ تو پھر وقتی طور پہ ہوتا ہے ہر ایک کو۔